माजी, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हिदायत शाह ने अपने घोड़े को दरख्त से बांधते जमीन पर शेर खान के पास बैठते फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार किया तो दरख्त से टेक लगाए बैठे शेर खान ने गहरी सांस भरते हाथ में थामे कंकड़ को सामने नहर में फेंका। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुकद्दस को मैंने दिल से बीवी कबूल किया है, उसे इज्जत मान सब कुछ दिया, मगर वो, अफसरदा लहजे में कहते कहते वो चुप हुए तो हिदायत शाह ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। सब ठीक हो जाएगा, वो शायद तुमसे अभी तक नाराज है, और वैसे भी माँ जी कहती हैं कि शादी के 1-2 साल तो एक दूसरे को समझने में लग जाते हैं, भाभी भी समझ जाएंगी। गो के हिदायत शाह खुद मुकद्दस बेगम की हसद ज़दा और मगरूर फितरत से वाकिफ थे, मगर वो अपने दोस्त को मजीद दुखी नहीं कर सकते थे। नाराज? हाँ, तुम बताओ क्या गलत किया मैंने? बाबा के एक बार कहने पर मैंने उस औरत से शादी कर ली, अपनी मोहब्बत तक को छोड़ दिया, पूरे दिल से अपनाया उसे, और ये इस बात को नहीं भूल रही कि इसके भाई को मैंने अपनी बहन का रिश्ता क्यों नहीं दिया। तुम जानते हो वो शख्स किस तरह की घटिया जगहों पर जाता है। शराब पीना तो उसका रोज का मामूल है। जुए में अपनी आधी से ज्यादा जायदाद हार चुका है। इस शख्स के हाथ अपनी नाजों पली बहन का हाथ कौन थामेगा, कौन थमाएगा? बात सिर्फ मेरी होती तो मैं नजरअंदाज कर जाता, मगर वो, क्या क्या बताऊं तुम्हें। अब उसे मेरी औलाद नहीं चाहिए थी, मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती थी। तुम्हें नहीं पता ये अरसा मैंने किस तरह रातों को जाग जाग कर और दिन में साए की तरह मुकद्दस के साथ रहते गुजारा है। यार, वो 6 माह के बच्चे को संभालना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करती। सच बताऊं तो अब मुझे लगता है उसे मेरे होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ दौलत, ऐशो इशरत की जिंदगी से मोहब्बत है। मैं थका हारा रात के जिस पहर भी घर जाऊं, उस औरत ने कभी पानी का गिलास तक नहीं पूछा मुझे। सीधी तरह कहो कि भाभी के हाथ से पानी पीना चाहते हो, मैं करता हूं हलीमा से बात कि भाभी तक पैगाम पहुंचाएं कि उनका शौहर उनके हाथों से खाना पीना चाहता है। शौहर है, आखिर हक बनता है मेरे यार का। शेर खान की गर्दन के गिर्द बाजू बांधते शोक लहजे में कहा तो ना चाहते हुए भी शेर खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हाल, ये चाय किसके लिए लेकर जा रही हो? मुलाजमा को ट्रे में कप और बिस्किट रखते देख किचन में दाखिल होती अकीदत ने पूछा। सरदारनी जी, बड़ी बेगम ने चाय का बोला था, उनके लिए है। मुलाजमा के जवाब पर अकीदत के होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट रेंग गई। मीन्स मेरी सासू माँ के लिए है? फिर तुम रहने दो, मैं दे आती हूँ। तुम जरा मेरे लिए कुछ खाने के लिए चटपटासा बना दो। कैबिन की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा तो मुलाजमा ने जी सरदारनी जी कहकर फ्रिज से सामान निकालने लगी, जबकि कैबिन से अपनी मतलूबा चीज मिलते ही अकीदत ने गर्दन तिरछी करके मुलाजमा को देखा जो दूसरे कैबिन से सामान निकाल रही थी। अच्छा सुनो, ये छोड़ो, मेरी सासू माँ के रूम में उनका फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ जल्दी। कदम काउंटर की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो मुलाजमा ने हैरत से अपने सरदार की बीवी को देखा, मगर कुछ भी कहे बगैर सर अज़बात में हिलाती उस सामान काउंटर पे रखती मुकद्दस बेगम के कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लाने चली गई। मुट्ठी में दबे अदरक पाउडर को चाय के कप में डालकर चम्मच से अच्छे से मिक्स करते एक गहरी मुस्कुराहट होठों पर सजाए ट्रे थाम कर लाउंज का रुख किया। मुकद्दस बेगम को मॉर्निंग शो में गरक देख अकीदत ने सोफे की साइड से टेबल पर चाय रखते एक तंजिया नजर मुकद्दस बेगम पर डाली और पीछे होकर अपने दोनों हाथ सोफे पर टिकाकर मुकद्दस बेगम की जानिब देखा। शो में कमर्शियल ब्रेक आने पर मुकद्दस बेगम ने हाथ बढ़ाकर कप थाम कर होंठों से लगाया। जायका थोड़ा अलग तो था, मगर बेदिहानी में वो चाय पीती रही, जबकि पीछे खड़ी अकीदत के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। अपने गले में तकलीफ और उखड़ती सांसों को महसूस करके मुकद्दस बेगम ने फेंकने के अंदाज में चाय का कप टेबल पर पटका। ये मेरी सांसें, पलवशे, इम्तिसाल। सोफे पर गिरते दोनों हाथों से अपनी गर्दन थामे तकलीफ ज़दा लहजे में पुकारा तो
عقیدت شاہ کا تنزیہ کہکا لاؤنج کی فضا میں گونجا۔ یہ کیا ہو گیا ساسو ماں؟ کتنی کیئرلیس ہیں آپ کے ملازم، انہیں پتا بھی ہے کہ آپ الرجک ہیں ادرک سے، مگر پھر بھی ڈال دی۔ بلائے ذرا انہیں کلاس روم میں بھی۔ بھائی اگر میری ساسو ماں کو کچھ ہو گیا تو مجھے امیر سے امیر ترین ہوتا کون دیکھے گا؟ مقدس بیگم کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھتے تعصب بھرے لہجے میں کہتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تو مقدس بیگم نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ انجیکٹ عقیدت کے ہاتھوں میں موجود فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھتے بمشکل بیٹھنے کی کوشش کرتے ٹوٹے پوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تو عقیدت نے جھکتے اپنی شہادت کی انگلی مقدس بیگم کے ہونٹوں پر رکھی۔ تم تو موت دینے والوں سے ہو، زندگی کی بھیک مانگنا تم پر جچتا نہیں مقدس بیگم، مگر پھر بھی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، کیونکہ اس بات کی ایک تم ہی تو گواہ ہو کہ اس جائیداد کی آدھے سے زیادہ حصے دار ہوں میں۔ مقدس بیگم کے جبڑے کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے چھوڑتے دبے دبے لہجے میں گررا کر کہا تو مقدس بیگم نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے عقیدت کو دیکھا جو فرسٹ ایڈ باکس میں سے انجیکشن نکال کر فل کر رہی تھی۔ مقدس بیگم کی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی آنکھیں گاڑے مضبوطی سے مقدس بیگم کا بازو تھام کر ان کے بازو میں انجیکشن لگایا تو مقدس بیگم نے گہری سانسیں لیتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ جتنا سکون کی سانسیں لے سکتی ہو لے لو، کیونکہ تمہاری ان سانسوں میں زہر نہ گولا تو میرا نام بھی عقیدت ہدایت شاہ نہیں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے اس گھر سے نکالنے کا، اب دیکھنا کیسے میں تمہاری ان آنکھوں کے سامنے اس گھر پر راج کرتی ہوں۔ صرف گھر ہی کیا، ولی خان کی جائیداد کی مالک ہوں، گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، یہ تو سلطنت ہی میری ہے۔ یہ حکم بھی عقیدت شاہ کا چلے گا اور راج بھی عقیدت شاہ کا ہوگا، اور سچ سامنے لا کر سزا بھی عقیدت شاہ ہی سنائے گی۔ مقدس بیگم کی دونوں کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ان کے چہرے پر جھکتے دبے دبے لہجے میں گررا کر کہا تو مقدس بیگم نے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل عقیدت کے ہاتھوں سے اپنی کلائیاں چھڑوائی۔ آنکھوں میں خوف و حیرت لیے عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ دولت، یہ گھر سب میرا ہے، میں نے اس کی حفاظت کی، تم نہیں۔ زرخام مالک ہے تو جب میرا بیٹا اس سب کا مالک ہے تو اس کی ملکیت پر تو اس کی ماں کا حق بنتا ہے، نہ کہ تمہارا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو عقیدت نے تنزیہ مسکراتے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا۔ ابھی عقیدت کوئی جواب دیتی کہ لاؤنج میں داخل ہوتے زرخام خان کو دیکھ مقدس بیگم کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی، جس پر عقیدت نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے۔ اسے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آنے والا کون ہے، آنے والا تو اس کی روح میں بستا تھا۔ عقیدت شاہ تو قدموں کی آہٹ اور فضا میں رچی زرخام خان کی خوشبو سے ہی اس کی موجودگی کو جان جاتی تھی۔ مطلب تم نے میرے بیٹے سے یہ شادی صرف دولت اور اپنے باپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کی ہے؟ کس قدر گھٹیا سوچ کی مالک ہو تم عقیدت شاہ۔ چلو اس بات پر تو میں چپ کر گئی تھی کہ باپ ہے، تمہیں دکھ ہوتا ہوگا، مگر دولت کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی؟ خیر تمہارے تو خون میں ہی بغاوت ہے۔ نظریں عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکائے افسوس و حیرت کے ملے جلے تاثرات لہجے میں سموئے کہا تو لاؤنج میں داخل ہوتے زرخام خان کے قدم بے ساختہ رکے۔ نظریں اپنے سامنے کھڑی ماں سے ہوتی ٹیبل پر اپنی جانب پشت کیے بیٹھی عقیدت شاہ کے وجود پر جا کر ٹھہر سی گئی۔ رواں رواں سماعت بن کر عقیدت شاہ کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ عقیدت شاہ اپنے باپ پر الزام لگانے والے کو بھول جائے گی؟ اور رہی بات زرخام سے شادی کی، اتنے سال پوک کو گلے میں لٹکائے رکھا تو اب اتنا تو حق بنتا ہے۔ ویسے میرا ویسے بھی پیسوں کی لت لگ جائے تو کہاں دنیا داری، رشتہ داری یا ایمانداری نظر آتی ہے؟ پھر تو بس آنکھوں کے سامنے عیش و عشرت کی زندگی کے سہانے خواب ہی ہوتے ہیں۔ اب ساری عمر کے سکون کے لیے اگر کچھ دن زرخام خان کو جھیلنا بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں، اور اگر کبھی کمرے کی تنہائی میں بہک بھی جائیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے آخر میں مقدس بیگم کے ہونک بنے چہرے کو دیکھ آنکھ دبا کر کہکا لگایا تو زرخام خان نے عقیدت کی بات پر سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی، جبکہ عقیدت ہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ اس نے کس دل سے ادا کیے تھے۔
وہ بس مقدس بیگم کی نظر میں یہی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ زرخام اور اس کا رشتہ سوائے دشمنی اور ذاتی مفاد کے کچھ نہیں تھا، تاکہ وہ زرخام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ مقدس بیگم کوئی جواب دیتی کہ زرخام خان بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر پڑے ڈیکوریشن پیس کو پوری شدت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی تیز آواز پر عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں بھیجی، جبکہ زرخام خان خون چھلکاتی نظروں سے عقیدت کو دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں سے اوپر جاتا چلا گیا۔ عقیدت کمرے میں آئی تو نظریں صوفے پر سر جھکائے اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھے زرخام خان سے ٹکرائی تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم بری طرح اپنے لب کو چلتے تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو زرخام خان ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نظریں آئینے سے زرخام خان کے جھکے سر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں حرکت محسوس کر کے جلدی سے عقیدت نے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ ماتھے پر بے ترتیبی سے چاکلیٹ براؤن بال بکھرے ہوئے تھے، نیلی گہری آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں، جھبڑے سختی سے بھیجے تھے۔ نظریں آئینے میں نظر آتے عقیدت کے چہرے پر گئیں تو عقیدت کے لفظ کا الفاظ کانوں میں گونجے۔ زرخام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی، بلیک کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ بلیک کیپری پہنے، گلے میں ریڈ کلر کا دوپٹہ لیے، گولڈن گھنے لمبے بالوں کو رف سے جوڑے میں قید کیے، سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر ریڈ لپ گلاس لگائے اپنے ہوش ربا سراپے سے وہ پل میں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ عقیدت شاہ کا قیامت خیز دل پر بجلیاں گراتا یہ روپ زرخام خان کو اس وقت ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ آج عقیدت کو اس روپ میں دیکھ کر ضبط کے سارے بندھن چھوڑ کر عقیدت کی روح میں شامل ہو جاتا، مگر اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عقیدت نے ضرور مقدس بیگم کو غصہ دلانے کے لیے کیا ہوگا، مگر زرخام خان کو پھر بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کا رشتہ کسی بھی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں مذاق یا سوال بنے۔ ادھر آؤ عقیدت، زرخام خان کے ٹہرا دینے والے لہجے اور آگ سی تپش لیے نظروں کو خود پر محسوس کر کے عقیدت شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں اپنی طرف انگلی کرتے بے وقوفانہ سوال کیا تو زرخام خان نے خون چھلکاتی نظروں سے عقیدت کو گھورتے سر اثبات میں ہلایا۔ گہری سانس بھرتے عقیدت نے پلٹ کر قدم زرخام خان کی جانب بڑھائے۔ زرخام کی سرد نظریں عقیدت کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پسینے سے تر ہوتی ہتھیلیوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی وہ 2 قدم کے فاصلے پر زرخام خان کے سامنے کھڑی ہوئی تو زرخام نے اپنی سخت گرفت میں عقیدت کی کلائی تھامتے ایک جھٹکے میں گھٹنوں کے بل اپنے سامنے زمین پر بٹھایا۔ کہو عقیدت زرخام خان کہ باہر جو بھی بکواس کی وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اپنا دایاں بازو عقیدت کی گردن کے گرد سختی سے لپٹتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے زرخام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ سوچنے میں وقت ضائع کرنے کا مطلب تھا زرخام خان کی بات پر سچ کی مہر لگانا، جو کہ فی الحال عقیدت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی خوشی یا انا کی وجہ سے زرخام سے سب چھپا نہیں رہی تھی، وہ بس اسے تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ مقدس بیگم کو کسی بھی طرح ان کی غلطیوں کا احساس کروانا چاہتی تھی، ان کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے باہر جو بھی کہا ہے وہ حرف بہ حرف سچ تھا اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ زرخام خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی گردن پر زرخام خان کی گرفت بے حد سخت ہوئی۔ زرخام خان کے جان لیوا لمس سے عقیدت کو ایسا محسوس ہوا جیسے زرخام کی انگلیاں اس کی جلد میں پیوست ہو چکی ہیں۔ تو خیال یہ رشتہ ایک توق تھا، میرے لیے یہ اب بھی ایک توق ہی ہے، زرخام خان کے سرد لہجے پر عقیدت نے سپاٹ لہجے میں کہا تو زرخام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہیں یہ دولت چاہیے، یہ دولت، یہ جائیداد میرا حق ہے، زرخام خان کے سوال کا دو بدو جواب دیا تو زرخام خان نے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹتے اپنے روبرو کیا تو اس اچانک افسداد پر عقیدت نے بے ضابطہ زرخام خان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پھر تو میرے بھی بہت سے حق نکلتے ہیں، ویسے بھی باہر تو تم مجھے جیلنے کی بات بھی کر رہی تھی، تو تمہیں آج میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ عقیدت زرخام خان
کہ جیلنا کہتے کسے ہیں، پراسرار لہجے میں کہتے، بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے ایک ہی جھٹکے میں اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا تو ریشمی دوپٹہ گلے پر پھرنے سے کئی کھڑاشیں گردن پر پڑی۔ ابھی عقیدت کوئی مزاحمت کرتی کہ زرخام خان اپنے کندھے پر رکھے عقیدت کے ہاتھوں کو باندھتا، ایک جھٹکے میں اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا، بیڈ کی جانب بڑھا۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی زرخام، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ چھوڑو مجھے پاگل خان، سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ زرخام خان کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے، گردن پر اپنے ناخن گھاڑتے، دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا، جسے انسنا کرتے زرخام خان نے پٹکنے کے انداز میں عقیدت کو بیڈ پر لٹایا۔ سرد و سپاٹ نظروں سے عقیدت کو دیکھتے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سفید کرتے کو اتار کر دور اچھالا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرخام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ عقیدت کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت دیکھ زرخام خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ مجھے میرا حق لینے دو عقیدت شاہ، اس کے بعد ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ آج تو زرخام خان کی ضد ہے تمہیں پانا، اور خان کی ضد معمولی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اتنا تو بنتا ہے، اگر لٹنا مقدر ہے تو شاندار طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس حسین رات دشمن مگر محبوب بیوی کی قربت کے لیے تو میں خود کو ہار جاؤں، دولت کی کیا اوقات ہے۔ عقیدت شاہ کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے خون خوار نظروں سے زرخام خان کو دیکھا۔ اور کوئی عقیدت شاہ کو ضد بنا کر اپنی منمانی کر لے، ایسا تو میرے مرنے کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اپنی دائیں ٹانگ کو فولڈ کرتے زرخام خان کے پیٹ پر مارتے خود سے پیچھے کیا۔ عقیدت پھر سے زرخام خان کے پیٹ میں دوسری ٹانگ مارتی کہ زرخام خان نے خون خوار نظروں سے عقیدت کو گھورتے اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ ابھی عقیدت کچھ سمجھتی کہ زرخام خان نے اپنے وجود کا سارا بوجھ اس کے عقیدت پر ڈالتے جھک کر بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے دائیں جانب کندھے سے شرٹ کو نیچے کھینچا۔ کندھے سے بازو تک شرٹ پھڑتی چلی گئی، جس پر عقیدت نے افسوس اور بے یقینی سے زرخام خان کی جانب دیکھا، جبکہ اس غیر ارادی حرکت پر زرخام خان نے سختی سے اپنے جھبڑے بھیجے۔ بنا عقیدت کی جانب دیکھے ہاتھ اوپر کرتے اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ اتارا۔ اپنی اس حرکت پر دل نے بری طرح ملامت کی، مگر عقیدت کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہی الفاظ پھر سے سارے حواس جھنجھوڑ گئے۔ اپنی شرمندگی کو پسے پشت پر ڈالتے عقیدت کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے جھک کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ زرخام خان کے ہونٹوں کے سلگتے لمس کے ساتھ دانتوں کے دباؤ پر عقیدت نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹا۔ عقیدت کی گردن پر جا بجا اپنا شدت بڑھا لمس چھوڑتے اس کو وہی تکلیف دینا چاہی جس کے الفاظ نے زرخام خان کو دی تھی۔ جنگلی پاگل خان، پیچھے ہٹو ورنہ آج میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل پکا ہے۔ مجھے تم معصوم لگتے تھے، مگر تم تو دن بدن ٹھڑکی اور بیہودہ ہی ہوتے جا رہے ہو۔ زرخام خان کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈال کر پیچھے ہٹایا۔ اس سے پہلے زرخام خان پھر سے جھکتا کہ عقیدت نے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر زرخام خان کی ناک پر مارا تو وہ تکلیف سے کرا کر پیچھے ہٹا۔ یو سائیکو پاگل عورت، دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ رکو ذرا تم۔ اپنی سرخ پڑتی ناک کو پکڑے بیڈ پر کھڑی عقیدت شاہ کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے کہا تو عقیدت نے طنزیہ نظروں سے زرخام خان کو دیکھا۔ زرخام خان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ابھی وہ بھاگتی کہ اس نے عقیدت کی دائیں ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا تو عقیدت اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ جو تم نے کہا ہے نا عقیدت، وہ یہاں دل پر نقش ہو گیا ہے۔ کوشش کرو کہ میرے سامنے کم ہی آؤ۔ اس بار محبت دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دوں گا، جان لے لوں گا تمہاری، اور تمہاری قسم رتی برابر بھی افسوس نہیں ہو۔ اور آخری بات، میرے قریب بھی مت آنا ورنہ تمہارے وجود کو تو آگ لگاؤں گا، اپنے وجود سے تمہارا لمس مٹانے کے لیے خود کو بھی راکھ کر ڈالوں گا۔ عقیدت کی گردن کو اپنی سخت گرفت میں لیتے زخمی شیر سی دھاڑ لیے گرا کر کہا۔ ایک جھٹکے میں عقیدت سے پیچھے ہٹتا، ایک خون خوار نظر عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا، کبڈ سے ڈریس لیتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا، جبکہ عقیدت بیڈ پر چت لیٹی
खाली नजरों से छत को देखती बुरी तरह लब कुचल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर गर्दन तिरछी करके देखा तो जुरखाम खान को ड्रेसिंग के सामने चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए खड़ा देख और खुद को नजरअंदाज करते महसूस करके अकीदत को अपने दिल में ठीस सी उठती महसूस हुई। उसकी मौजूदगी को सिरे से नज़रअंदाज करते जुरखाम खान अपने बाल सेट करता, दरवाज़ा धार से बंद करता वहाँ से निकलता चला गया। गहरी सांस भरते अकीदत ने अपनी उंगलियों के पोड़ों से अपनी गर्दन पर जुरखाम खान के दिए जख्मों को महसूस करने की कोशिश की। गर्दन पर होती जलन पर अकीदत ने सर झटकते करवट बदलते आंखें मूंद ली, जबकि अपनी जीप के पास खड़े होते जुरखाम खान ने एक शिकवा कुना नजर अपने कमरे की खिड़की पर डाली और तैश में अपने हाथ का मुक्का बनाकर जीप पर मारा। कभी माफ नहीं करूंगा अकीदत, कभी नहीं, सर्दो सपाट लहजे में कहता एक आखिरी नजर खिड़की पर डालकर जीप स्टार्ट करता वो हवेली से निकलता चला गया।